बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात में मुलविस या 9 मई के सानहे में मुलविस एक ऐसा किरदार कि जिसके रिहाई के लिए जब अमेरिका ने दबाव डाला तो पाकिस्तान को कहना पड़ा एब्सोल्युटली नॉट। अब ये किरदार कौन है और इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान की जो साइकिल है वो इस कौम को कितने की पड़ी, उस साइकिल की भी जो है वो तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब जहां पीपुल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है तो वहां जो है वो PMLN के इसहाक डार का भी एक मौक़िफ़ आया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने के लिए या पाकिस्तान लाने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। और फिर एक रेहाम खान के बाद इमरान खान के करतूतों से मुतल्लिक एक और किताब मार्केट में आने जा रही है जो लिखी है हाजरा खान पानेज़ई ने। अब इस किताब के आने के बाद इमरान खान की किरदार पर, इमरान खान के करतूतों पर जो थोड़ा बहुत कहीं पर्दा रह गया था वो भी उठने जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम उमूर आज के व्लॉग में शामिल होंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल की या मेरे इस व्लॉग की जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मुझे थोड़ी बहुत मदद मिल सके। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं 9 मई के मामलात की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं जज साहब, स्पेशल जज साहब यानी स्पेशल कोर्ट के जज जुल्करनैन, मेरे ख्याल में इस तरह नाम है उनका, उनसे बार बार एक चीज कही जा रही थी कि जी इमरान खान तो रुल गए, इमरान खान तो बढ़ गए, इमरान खान की हालत बहुत खराब है, उसको साइकिल चाहिए, जी साइकिल चाहिए। और इमरान खान के लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है, वो वर्जिश करते हैं, वो वर्जिश के बगैर नहीं जी सकते, वो देसी जो है वो मुर्गी के बगैर नहीं रह सकते, वो जो है वो बकरे का गोश्त देसी घी में पका हुआ हो उसके बगैर वो नहीं जी सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर नहीं जी सकते। वो जेल की एक तंग कोठरी में भी नहीं जी सकते। तो क्या हुआ, बकरे का गोश्त पहुंचा, मुर्गी का गोश्त पहुंचा, देसी अंडे पहुंचे, दीवारों जेल की दीवारें टूटी और फिर एक साइकिल आई जी। मेरे ख्याल में उसको ट्रेडमिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी तरह का कोई लफ्ज है। तो बहरहाल जी वो आ गई। जब इमरान खान साहब ने देखा तो उनके तेवर ही बदल गई, ये क्या उठा कर लाए, मैं इस पर मैं वर्जिश करूंगा, ये 2 टके की साइकिल है, जबकि उस साइकिल की कीमत 2.5 लाख रुपए थी। बहरहाल इमरान खान साहब का हुक्म सादिर हुआ कि जी मुझे फलां कंपनी की साइकिल चाहिए, तो जी वो फलां कंपनी की साइकिल आई। अब उस साइकिल की जो मालियत थी वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए थी। तो वो जी जनाब इमरान खान साहब को फराहम कर दी गई। उस पर इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो वर्जिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के हवाले से या जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान लाने के हवाले से जो है वो वजारत दाखिला ने संजीदा किस्म के इकदाम कर लिए हैं, शुरू तेज कर दिए हैं। और इसके हवाले से इंटरपोल से भी रुजू करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से जो रेड वारंट्स का इजरा है उसकी कोशिशें तेज कर ली गई हैं। और इस हवाले से जो खतो किताबत है या जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की जा रही है। कुछ दस्तावेज़ात आपकी स्क्रीन पर भी होंगे, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये किस तरह का मामला हुआ और किस तरह जुल्फी बुखारी को लाने के कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि जुल्फी बुखारी कहाँ छुपते हैं। नाज़रीन, मैं जानता हूं कि आप 9 मई के उस अहम तरीन किरदार के बारे में जानना चाहते हैं कि जिसके लिए अमेरिका को कहा गया एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जो है वो PMLN के दरमियान एक संगीन किस्म की या ख़तरनाक किस्म की रसाकशी शुरू हो गई है और ये मुतवक्का भी थी और ये कोई गैर मुतवक्का चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि जी PMLN ने डील कर लिए एस्टेब्लिशमेंट से। और इससे पहले ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पता नहीं था कि हम एस्टेब्लिशमेंट से हमने डील कर लिए या उनके साथ हमारे ताल्लुकात किस कदर हैं। और खाल उतारते हैं, थोड़ा सब्र, ठंडे हो जाओ बाबा।
پھر جی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو یہ ڈیل ہوئی ہے اور اگر اسی طرح ہی حکومت سہولت کاری کر رہی ہے جس طرح عمران نواز شریف کی جا رہی ہے تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ انتخابات نہ کروائے جائیں اور پی ایم ایل این کو اس کی مطلوب جو تعداد ہے یا جو اکثریت ہے وہ دے کر اور پھر جو پی ایم ایل این کی اتحادی جماعتیں ان کو بھی تھوڑی بہت سیٹیں دے کر پارلیمنٹ میں بٹھا دیں. ہمیں کیا ہے بھائی؟ تو اگر آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو پھر آئین پر بات ہوگی نا, اس طرح تو نہیں ہوگی کہ جس طرح اب ہو رہی ہے. ایک لاڈلا تھا, ایک لاڈلا پلس ہے. تو بہرحال مزید یہ کہا گیا کہ موجودہ جو صورتحال ہے, نواز شریف کے لاہور جلسہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ جلسہ تھا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ مانتے ہیں کہ نواز شریف کو سزائیں غلط ہوئی ہوں گی لیکن ان سزاؤں کا خاتمہ جس طرح کیا جا رہا ہے وہ بھی تو غلط ہے, وہ بھی تو غیر قانونی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ان تمام امور پر غور کیا جائے گا, اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی حتمی لائے عمل اختیار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو کون سا غلط کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے تو کیا بات کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی چوری نہیں ہونی چاہیے تو ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی کو برقرار رکھا جائے تو پھر ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے جواب میں پھر ادھر سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عنقریب نواز شریف آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان سب سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں, بات چیت کی جائے اور اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ تمام جماعتیں ایک بار پھر متحد ہو کر پارلیمنٹ میں آئیں اور ایک اتحادی حکومت بنے جو اس ملک کو معاشی اور سیاسی اور اقتصادی بحرانوں سے نکال باہر کرے. تو بہرحال تجویز یہ اچھی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا شکوہ غلط ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی تھی اور ان کو اس وقت نظر آنا چاہیے تھا جب شہباز شریف کا پورا جھکاؤ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف تھا اور ہر چیز میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر نہیں جی پا رہے تھے. ہر بات میں کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو دے رہے تھے, ان کے لیے تو سب کچھ وہی تھا. ہر پل, ہر روڈ, ہر راستہ, ہر گلی, ہر چیز جو منسوب ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی جنرل عاصم منیر کے نام سے کہ جی وہ نہ کرتے تو ہم نہ کر پاتے, وہ یوں نہ کرتے تو پھر ہم سے یہ نہ ہوتا. تو بہرحال جی وہ ہو گیا, اب کیا کہہ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ کا معاملہ ہے یہ کب شروع کرتے ہیں اور کس طرح شروع ہوگا, یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اب آتے ہیں ناظرین جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے پر. تو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اور اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے آرمی کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور ملٹری کورٹس کے قیام کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے. اور اس حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح کل کے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسکرپٹ میں یہ طے ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری ٹرائل ہی ہوگا. ہوگا کا مطلب ہوگا, پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کریں گے, وہ کر گزریں گے. تو بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقاتی ایک بات کہی جا رہی تھی کہ اندلیب عباس کو تو جو ہے وہ ان کے لیے معافی ہو گئی, ان کے لیے آئی پی پی کے دروازے کھل گئے, لیکن خدیجہ شاہ اور دیگر جو ہیں وہ جیل میں پڑی ہوئی ہیں. تو خدیجہ شاہ کے حوالے سے مزمل سہروردی صاحب ایک بہت نامور صحافی ہیں, قداور صحافی ہیں اور جن کی رائے میں بہت وزن ہوتا ہے اور ہر چیز پر یعنی پولیٹیکل جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان پر ایک گہری نظر ہوتی ہے. انہوں نے ان معاملات پر جو ہے ریسرچ کی ہے اور حقائق کو سامنے لے کر آئے ہیں. وہ حقائق کیا ہیں؟ وہ سنسنی خیز ہیں, وہ چونکا دینے والے ہیں. یعنی ایسے حقائق کہ جو اپنے آپ میں کیا کہوں. ان کا کہنا ہے کہ جی اندلیب عباس جو تھیں وہ اپنا جو جنا ہاؤس تھا اس کے دروازے تک تو آئی تھیں, لیکن پھر ان کی بیٹی کی کال آ گئی تھی جو کال ریکارڈ ہوئی اور اس کال میں وہ بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ یہاں سب کچھ غلط ہو رہا ہے, یہاں ہم احتجاج کرنے آئے تھے اور یہاں جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا ہے تو میں اس کا حصہ نہیں بن سکتی. تو اس کی بیٹی اس کو بار بار فورس کر رہی تھی کہ آپ واپس آ جائیں, آپ اس کا حصہ نہ بنیں. تو بہرحال
وہ وہاں تک تو تھی لیکن اندر نہیں تھی. لیکن خدیجہ شاہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو پہلی پوسٹ آئی تھی، یعنی اٹیک ہوا ہے شام 6:30 7 یا 6 بجے کے درمیان، اور ان کی جو پہلی پوسٹ آئی تھی وہ آئی تھی تقریباً 3 بجے، دوپہر کو 3 بجے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آج کور کمانڈر کے گھر پر جانا ہے، آج کور کمانڈر لاہور کے گھر پر جانا ہے اور سب نے وہیں پہنچنا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور پوسٹ انہوں نے کی، اس میں انہوں نے یو ایس، چائنا اور دیگر ممالک کے جو ایمبیسڈرز تھے ان کو ٹیگ کیا، اور انہوں نے ٹیگ کیا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس اے، ان کو بھی ٹیگ کیا اور لکھا کہ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر غیر قانونی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہوئے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ غیر عینی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو سیک کیا جائے. یہ ان کا ڈیمانڈ تھی، ان کا مطالبہ تھا. تو بہرحال ان چیزوں سے تو یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ خدیجہ شاہ ان اہم ترین کرداروں میں سے ایک تھیں جو جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، خواتین کو کس طرف لے کر جانا ہے، اور وہاں پر ان کو شیلڈ بنا کے اور کس طرح پروٹیسٹ کرنا ہے، اور کس طرح جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے، اور کس طرح بغاوت کو جنم دینا ہے تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بغاوت کی جا سکے. بہرحال خدیجہ شاہ کی گرفتاری کے بعد امریکہ کے ساتھ ظاہر رابطے، کیونکہ خدیجہ شاہ امریکن سٹیزن تھی، تو خدیجہ شاہ پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جی اپنا امریکہ نے دباؤ ڈالا پاکستان پر کہ جی خدیجہ شاہ کو آپ چھوڑ دیں، ڈیپورٹ کریں، ہم انہیں لے جائیں گے. تو بہرحال مختلف سطحوں پر یہ رابطے ہو رہے تھے، امریکی سفیر رابطے کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ ظاہر خدیجہ شاہ کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے یا اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جرنیلز جو پچھلے آتے تھے وہ پینٹاگون کی اپروول سے ہی آیا کرتے تھے. اب مبینہ طور پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہاں سے اپروول آئے گی تو ہوگا. تو بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے وہ امریکی سفیر نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے ان کو بڑا غور سے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اور یہاں ایک ملک بھی ہے، یہ قانون بھی یہاں پر ہے، ایک آئین بھی ہے، اور یہاں پر ایک نظام عدل بھی ہے، اور اگر وہ ملوث نہیں ہے کسی بھی معاملات میں تو ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اور جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تب تک ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی ہم خدیجہ شاہ کو امریکہ کے حوالے نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان کو فوری طور پر ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کچھ اور ہوگا. تو بہرحال خدیجہ شاہ کے لیے یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے معافی نہیں مل رہی. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ریکارڈنگ کر رہی تھی کہ ابھی ہم یہاں پر ہیں، یہ آگ لگ چکی، ہم ریڈ لائن کراس کر چکے، پتہ نہیں کتنی ویڈیوز، کتنے ٹویٹس، کتنا ریکارڈ ہے جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے، ایک بہت ایک بھاری چیزیں ہیں جو اس کا حصہ ہیں. تو بہرحال خدیجہ شاہ تو گئی. اور دوسری طرف ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ ریحام خان نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں عمران خان پر سنگین الزامات عائد کیے تھے، جنسی معاملات پہ ان کی بہت زیادہ روشنی ڈالی تھی، اور منشیات کے استعمال کے حوالے سے بھی ڈالی تھی، اور عمران خان کے ہم جنس پرستیت کے حوالے سے بھی ڈالی تھی. اب ایک اور کتاب آئی ہے، 2014 میں آئی تھی، اور یہ کتاب لندن میں لکھی گئی تھی، اور یہ کتاب پاکستان کی ایک معروف اداکارہ ہاجرہ خان پانیزئی نے لکھی تھی. لیکن پھر بعد میں جو قانونی تقاضے جو ہوتے ہیں یا جو لیگل فارمیلٹیز تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پبلشر تھا اس نے اس میں سے ایک چنک نکال دیا تھا، یعنی اس کتاب کو ٹوٹل سینیٹائزڈ کر کے پیش کیا تھا تاکہ اگر کوئی کل کو قانونی ایشو ہو تو اسے بچا جا سکے. تو بہرحال جو ہے وہ ایک اس نے ہاجرہ خان نے پوڈ کاسٹ کیا ہے دانیال شیخ صاحب کے ساتھ، اور ایک لمبا اور طویل ترین پوڈ کاسٹ ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں 14 منٹ کا تقریباً ایک اس کے مختلف چیزیں نکال کر سامنے لائی گئی ہیں. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب میں کیا کہوں کہ عمران خان کیا تھے، کس طرح تھے، ان کے عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کے ان کے ساتھ تعلقات کس طرح استوار ہوئے، عمران خان نے کیا حرکتیں کی،
اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ 2014 میں یہ کتاب لکھی گئی، اس کے بعد جو ٹرولنگ شروع ہوئی اور جس طرح میری زندگی، میرے مستقبل کو تباہ کیا گیا، جس طرح مجھے ذہنی اذیت سے گزارا گیا، جس طرح مجھے مینٹل ٹارچر کیا گیا، جس طرح میری ای میل ہیک ہو گئی، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو گئے، پتہ نہیں میری جتنی بھی چیزیں تھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے اس وقت، وہ سب ہیک ہو گئیں، اور مجھے اس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں کہیں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ان معاملات نے مجھ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اب میں پاکستان میں ہوں، اور ان قریب جو ان سینیٹائزڈ جو ورژن ہے اس بک کا، جس کا نام تھا ویئر دا اوپیم گروز، اور پھر اس میں عمران، کتاب پوری ٹائٹل آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کتاب جب مارکیٹ میں آئے گی تو عمران خان کے سارے کرتوت، سارا ننگا پن، گندا پن، غلیظ پن کھل کر عوام کے سامنے آئے گا، اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہ ناقابل تردید ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔